वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सातिया। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में वापस आएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आगाज में ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रमजानुल मुबारक 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में पहला रोजा कल बरोज जुमेरात को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इजलास की सदारत की। जोनल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा में हुए। मरकजी इजलास में कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात, स्पार्को, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक हुए। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था कि मुल्क भर से चांद की 22 शहादतें मौसूल हुई। अहले वतन को माह मुकद्दस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बांग्लादेश, भारत में भी चांद नजर आ गया और वहाँ भी कल पहला रोजा होगा। इसी तरह इराक, ओमान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी पहला रोजा कल होगा। माह रमजान की आमद पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, रमजान रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। बाबरकत महीने की आमद पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमजान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों में इस्लाह का बेहतरीन मौका है। माह रमजान हमें उम्मीद, सब्र और इज्तिमाई यकजहती का पैगाम देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमजान की मुबारकबाद। कहा, अजीम माह मुकद्दस अल्लाह ताला की खुसूसी इनायत है। माह रमजान इबादत, तकवा, परहेजगारी और रूहानी पाकीज़गी का मौका फराहम करता है। रमजान इबादत की हकीकी रूह माशरती जिम्मेदारियों और हकूकुल इबाद का एहतराम है। रोज़ा सब्र, नज़्म ज़ब्त और एहसास जिम्मेदारी की अमली तरबियत है। माह रमजान हमें इज्तिमाई खैर सगाली और कमज़ोर तबके की फलाह बहबूद का पैगाम देता है। हुकूमत ने कमज़ोर तबकात की हर मुमकिन मुआवनत के लिए रमजान पैकेज का आगाज किया। नाज़रीन, अभी कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले का टिकट कटवा लिया। नामीबिया की टीम 200 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 97 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 58 गेंदों पर 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 38 और शादाब खान 36 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में नामीबिया की टीम हदफ हासिल करने में नाकाम रही और पूरी टीम सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। लोरेंस स्टेनकैम्प 23 और अलेक्जेंडर 20 रन बना सके। बाकी कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान तारिक ने कैरियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 16 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शानदार बैटिंग पर साहबजादा फरहान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जनूबी अफ्रीका ने यूएई को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। यूएई ने 6 विकेटों पर 122 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें वापस लेने पर दरखास्तें निपटा दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जमीन के हसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस भी समात, जबकि पंजाब हुकूमत ने 3 मुकदमात में जमानत मनसूखी से मुतालिक अपीलें वापस ले ली हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समात वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इस वजह से इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि अगर अपील में सजा मुअत्तल हो चुकी फिर रुकावट नहीं होनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मेंबरान असम्बली ने बानी की सेहत को लेकर एहतजाज किया। हम सेहत के मामले को अदालत लेकर गए। हमारा मुतालिबा यही था कि जाती मुआलजीन को मिलाया जाए। पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर है लेकिन इबहाम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। बानी की आंखों की बेहतरी की हमें उम्मीद है। उन्हें शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए।
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی کی رہائی کے لیے فورس بنانے کا اعلان، کہا مجھے بانی کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، بانی کی رہائی کے لیے فورس پرامن جدوجہد کرے گی۔ عید کے بعد پشاور میں ہم فورس ممبران سے حلف لیں گے۔ کے پی میں لوگوں نے خود دھرنا دیا، قیادت نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تو ہم بھی ختم کر رہے ہیں۔ امن دشمنوں کو ختم کرنے کا مشن، بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی 2 کارروائیوں میں 14 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے گئے۔ کوئٹہ کے علاقے درخشاں میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، 8 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 سی ٹی ڈی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ بارکھان میں بھی کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی بلوچستان کو خراج تحسین پیش۔ وزیر داخلہ نے سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہا، کہا سی ٹی ڈی نے فتنہ الخارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بلوچستان میں قیام امن کے لیے کامیابیوں کو ستائش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، عدم اعتماد کو کامیاب کرانا بھی جانتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی۔ آصف علی زرداری نے کہا ہمیں وزارتوں اور اختیارات کے بجائے خدمت کی سیاست کرنا ہوگی۔ میں نے جیل میں کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی، مجھے بہت سو نے بہت کچھ کہا مگر صبر اور تحمل سے کام لیا۔ پنجاب میں بدقسمتی سے گروپنگ اور کوتاہیاں ہماری کمزوری کا نتیجہ ہیں۔ اور وہاں لیگی صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مال روڈ مری کا دورہ، سیاحوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے لیگی قیادت کا استقبال کیا۔ کارکنان، سیاحوں اور بچوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت گورنمنٹ ہاؤس مری میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، مری ڈیولپمنٹ پلان سمیت دیگر ترقیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ناظرین، لگی مربت میں میاں والی روڈ کے کنارے نصب ایک دیسی ساختہ آئی ای ڈی برآمد کر کے ناکارہ بنا دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک چھوٹے ڈرم میں تیار کیا گیا تھا جس میں قریباً 40 کلو گرام بارودی مواد بھرا گیا۔ بم ڈسپوزل ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیوائس کو محفوظ طریقے سے ناکارہ بنایا۔ حکام کے مطابق برآمد ہونے والی آئی ای ڈی سے 2 ڈیٹونیٹرز، ایک 12 وولٹ بیٹری اور سرکٹ بھی ملا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نصب کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق بروقت کارروائی کے بعد ممکنہ بڑے حادثے اور قیمتی جانوں کے ضیاع کو بچا لیا گیا۔ علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کرتے ہوئے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا۔ اور ناظرین، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ فتنہ ہندوستان کی کسی سازش کو پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت شکست کا بدلہ پاکستان میں دہشت گردی کروا کر لے رہا ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ پشاور میں چائنا پاکستان سینٹر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں ہی پاکستان عطا کیا۔ پاکستان کو آج بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جب قومیں متحد ہوں تب ہی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا دشمن بہت ہی چالاک اور عیار ہے۔ بھارت اور افغانستان آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں معرکہ حق میں فتح عطا فرمائی۔ بھارت کو معرکہ حق میں شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ جب اللہ کی مدد حاصل ہو تو معرکہ حق جیسی کامیابیاں ملتی ہیں۔ معرکہ حق میں ہندوستان کا غرور خاک میں مل گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے G6 آبپارہ میں قائم رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ سبزیوں، پھلوں اور اشیاء ضروریہ کے سٹالز کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے اشیاء خورونوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو ریٹ لسٹ نمایاں بیضہ کرنے، رمضان بازاروں میں صفائی اور سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ مختلف سٹالز پر گئے، شہریوں سے ملے اور کوالٹی اور قیمتوں بارے دریافت کیا۔
بعض شہریوں کی جانب سے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت کی، جس پر وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ ریٹ واضح طور پر لکھ کر آویزہ کریں تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ بازار ریٹ اور آپ کا ریٹ کیا ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ عوامی ریلیف میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے رمضان سہولت بازار کے انتظامات پر بریفنگ دی۔ ناظرین، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ معاشرے تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ الفاظ اور مکالمے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے اور آج کے دور میں اے آئی اور دیگر جدید ٹولز کی مدد سے تحقیق کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اسپیکر نے نظام عدل کو ریاست کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اور ورکنگ ماحول فراہم کرنا قانون سازوں کی ذمہ داری ہے۔ تفصیلات ڈپٹی بیورو چیف آصف اقبال کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخی عمارت میں اسپیکر اور عوام کے عنوان سے ایک خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں سے منسلک طلباء اور سوشل سیکورٹی ورکرز کے سوالات کے جوابات دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ معاشرے تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ الفاظ اور مکالمے کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے اور آج کے دور میں اے آئی اور دیگر جدید ٹولز کی مدد سے تحقیق کرنا پہلے سے زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ اسپیکر نے نظام عدل کو ریاست کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اور ورکنگ ماحول فراہم کرنا قانون سازوں کی ذمہ داری ہے۔ آج it is a day of IT, آج it is a day of AI, آج it is a day of all knowledge at your palm۔ تو آپ کے پاس ریسرچ کرنے کے ٹولز ہیں، تو آپ پہلے میں آپ یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی آپ نے رائے قائم کرنی ہو، آپ نے فیصلہ کرنا ہو کہ آپ کسی چیز کے متعلق کیسے سوچتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے برادر نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا، تو آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کریں۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پبلک پٹیشنز کے نئے نظام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عوام دستخطوں کے ساتھ اپنی درخواست اسمبلی کو بھیج سکیں گے، جو قائمہ کمیٹی کے ذریعے متعلقہ محکموں تک پہنچائی جائے گی۔ طلباء یونین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کے حق میں ہیں اور نوجوانوں کو مکالمے کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے قانون بنایا ہے ہر یونیورسٹی 10% طلباء کو اسکالرشپ فراہم کرے۔ تعلیمی اداروں میں خودکشی کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسپیکر نے اعلان کیا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو وائس چانسلرز کو طلب کر کے نفسیاتی کونسلنگ سمیت ضروری اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ اس میں حکومتیں اپنی کوشش کرتی ہیں، جیسے وہ پرائیویٹ سکولز کو اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو یہ کہتی ہیں کہ 10% آف یور ٹوٹل ایڈمیشن آپ اسکالرشپ مقرر کریں، یہ لا ہے، لیکن بدقسمتی سے 90% یونیورسٹیز اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی۔ جو لوگ شروع سے چند لوگ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، باقی نہیں دے رہے، کیونکہ اس کا کوئی پینل کانسیکوینس ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا۔ لا تو بن گیا تھا لیکن اس کو ہم انشور نہیں کرا سکے، تو اس پر اب ہم نے اسمبلی کے اندر ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے جو بھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ اپنی اصل شکل میں، عملی شکل میں آ جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کی پہلی ذمہ داری اپنے حلقوں کے مسائل حل کرنا ہے اور ایوان کو اکھاڑا بنانے کے بجائے مکالمے کا مرکز ہونا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف آصف اقبال، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ ناظرین، مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق کے چیئرمین چودھری شفیق الرحمان اور مرکزی ترجمان تابش قیوم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ملک گیر سطح پر خدمت کا رمضان پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سینٹرل میڈیا سیل میں گفتگو کرتے ہوئے چودھری شفیق الرحمان نے بتایا کہ رمضان المبارک کے دوران ملک کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ٹیمیں متحرک ہو چکی ہیں۔ سروے کے بعد رضاکار گھر گھر سحر و افطار پہنچائیں گے، جبکہ 100 اضلاع میں 5460 پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں، بس سٹینڈز، جیلوں، کالج، یونیورسٹیز، ہاسٹل سمیت مختلف عوامی مقامات پر دسترخوان سجائے جائیں گے۔ تابش قیوم کا کہنا تھا
کہ مہنگائی سے متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا مقصد ہے اور روزانہ 20 سے 22 لاکھ افراد کو سحری و افطاری مہیا کی جائے گی۔ اور ناظرین، رمضان المبارک کی آمد، پنجاب کا کریا کریا شہر شہر سج گیا۔ راولپنڈی میں استقبال رمضان کی پرنور تیاریاں، رمضان نگہبان کے نیون سائن جگمگانے لگے۔ ترجمان کے مطابق ہر بڑی شاہراہ، مارکیٹ اور چوراہوں پر چراغاں، روڈز کے اطراف میں گرین بیلٹ پر رنگ برنگی روشنیاں، سڑکوں کے کنارے پول پر اللہ تعالیٰ کے نام روشن اور تاباں ہیں۔ ہر بڑی سڑک کے کنارے درختوں میں کلرفل لائٹنگ سے سما بن چکا۔ اٹک، نوشہرہ، خوشاب، میاں والی، فیصل آباد میں استقبال رمضان پر بازاروں کی سچ دھج۔ بہاولپور، ننکانہ صاحب، سرگودا، بہاڑی، گجرات، مظفر گڑھ میں بھی رنگ برنگی روشنیاں رمضان المبارک کی رونقیں بڑھانے لگیں۔ ملتان، خانیوال، لودھرا، راجن پور، ڈی جی خان، بہاولپور، بہاول نگر، ساہیوال، پاکپتن میں بھی رمضان کی آمد پر جشن اور خوشی کا سما۔ ناظرین، بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پنجاب کی تاجر برادری کی درخواست منظور کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رمضان میں 10 بجے دکانیں بند کرنے کے اوقات کار سے استثنا دے دیا۔ رات 10 بجے دکانیں بند کرانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی، باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سمیت دیگر محکموں کو ہدایات دی گئیں۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتائیں ناظرین، اوقات کار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے رات 10 بجے دکانیں بند کرانے کے اوقات کار ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی، باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سمیت دیگر محکموں کو ہدایات دی گئیں۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم آسٹریلیا سے لاہور پہنچ چکی۔ کپتان عماد بٹ نے کہا، آسٹریلیا سے جتنی بھی ویڈیو آئی ساری سچی ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ نے ہم سے بہت جھوٹ بولے، اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم مزید نہیں چل سکتے۔ لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عماد بٹ نے کہا کہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل سے اپیل ہے واقعے کا نوٹس لیا جائے۔ ہاکی فیڈریشن اور اس کے بعد ٹیم مینجمنٹ کا قصور ہے، ہمیں دماغی مریض بنا دیا، کیسے پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ قومی ہاکی ٹیم کے کپتان نے مزید کہا کہ ہاکی مینجمنٹ میں ایماندار لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاکی ٹیم مینجمنٹ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آسٹریلیا میں ہاکی کے کھلاڑیوں کی ناقص رہائش اور کھانے کے سلسلے میں پاکستان سپورٹس بورڈ کی انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یاسر پیرزادہ نے مذکورہ خبریں سامنے آنے پر انکوائری کا حکم دیا تھا۔ انکوائری کمیٹی میں چیف فائنینشیل آفیسر حسنات احمد چیئرمین، سعید احمد چودھری اور رانا نصراللہ ممبران تھے۔ کمیٹی نے انکوائری ایک روز میں مکمل کر کے اپنی رپورٹ ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس یاسر پیرزادہ کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں صدر ہاکی فیڈریشن میر طارق بگٹی اور جنرل سیکرٹری رانا مجاہد سمیت ٹیم مینجمنٹ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پنجاب انسداد منشیات فورس کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ، ڈی جی بریگیڈیئر مظہر اقبال نے بریفنگ کی۔ میٹنگ میں سیکرٹری انفارمیشن طاہر رضا ہمدانی، سیکرٹری ایکسائز اینڈ نارکوٹکس مسعود مختار بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پنجاب انسداد منشیات فورس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انسداد منشیات سے متعلق یونیورسٹی اور کالجز میں پروگرام منعقد کیے جائیں۔ انسداد منشیات سے متعلق سوشل میڈیا پر بھی آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو منشیات جیسی لعنت سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا مریم نواز کا مشن ہے۔ منشیات کے تدارک کے لیے پنجاب نارکوٹکس فورس کا رول قابل ستائش ہے۔ میٹنگ کے آخر میں ڈی جی مظہر اقبال نے اسما بخاری اور طاہر رضا ہمدانی کو خصوصی شیلڈ پیش کی۔
فلم سٹار میرا وزارت ثقافت کی گڈول ایمبیسڈر منتخب ہو گئیں۔ فلم سٹار میرا نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر ثقافت اورنگزیب کھیچی سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے پاکستانی سینما کے لیے فلم سٹار میرا کی طویل خدمات کو سراہا اور انہیں ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ وفاقی وزیر نے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستانی فلمز کے فروغ میں فلم سٹار میرا کی کاوشوں کو بھی تسلیم کیا۔ فلم سٹار میرا شان شاہد کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سائیکو میں مشکل کردار میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ فلم میں میرا کے اس طاقتور کردار سے میرا کے کیریئر کا نیا انقلابی دور بھی شروع ہو رہا ہے۔ فلم سائیکو کے پروڈیوسر سلمان بٹ ہیں۔ میں لاکھ شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے میرے کام کے حوالے سے، میرے کام کی وجہ سے مجھے عزت دی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں اسلام آباد فیڈرل منسٹری کی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے گڈ ول ایمبیسڈر کے لیے مجھے منتخب کیا اور گڈ ول ایمبیسڈر کے لیے مجھے میک شور کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جو آنے والی فلم ہے سائیکو، آپ اس میں مجھے ایک نئے کردار میں دیکھیں گے، اور میرا مقصد صرف اور صرف پاکستان فلم انڈسٹری کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اور ابھی آپ کو بتائیں، سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو 18 برس بیت گئے مگر متاثرین کے غم آج بھی تازہ ہیں۔ 18 فروری 2007 کو بھارتی ہندو انتہا پسندوں نے پاکستانی اور بھارتی شہریوں سمیت 68 بے گناہ افراد کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ دل خراش سہنے کی ذمہ داری بھارت نے پاکستانی تنظیموں پر ڈال دی تھی۔ واقعے کے بعد راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے کارکن کمل چوہان کی گرفتاری نے بھارتی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تحقیقات کے دوران RSS کے گنڈوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے سہنے کا ذمہ دار ثابت کیا گیا۔ فروری 2007 کو لاہور اور دہلی کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس پر بم سے حملہ کر کے آگ لگائی گئی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 68 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ ناظرین، اسپین کے شہر بارسلونا میں اسپاک ہارس رائڈنگ کلب اسپین کے زیر اہتمام نیزہ بازی، رسا کشی اور بچوں کے پیدل نیزہ بازی کے مقابلے ہوئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمیونٹی ویلفیئر اتاشی چودھری سالک محمود گوندل تھے۔ مقابلوں میں کامیاب ہونے والوں میں کامیاب گھڑ سواروں میں مہمان خصوصی ویلفیئر اتاشی چودھری سالک محمود گوندل اور دیگر معززین نے انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی نے اسپاک ہارس رائڈنگ کلب اسپین کے بانی چودھری نوید وڈائچ کو کامیاب ایونٹ اور نوجوان نسل کو صحت مند تفریحی فراہم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا، جبکہ چودھری نوید وڈائچ نے تمام شائقین نیزہ بازی اور تمام کلب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا۔ انہوں نے چودھری مدثر نون اور راجہ ارسلان مرل کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے دن رات محنت کی۔ معززین کی آمد پر گرم جوشی سے ڈھول کی تھاپ پر استقبال کیا گیا۔ اور وہاں مانچسٹر میں مسلم آرٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کے زیر اہتمام نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مسلم ممالک کی تہذیب و ثقافت اور تمدن کے حوالے سے اسٹال لگائے گئے تھے۔ برطانیہ سے ہمارے چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں مسلم آرٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کے زیر اہتمام وٹورتھ لائبریری میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں سوڈان، مصر، عراق اور سیریا کے ممالک کی ثقافت اور آرٹس کے حوالے سے اسٹال لگائے گئے تھے۔ تقریب کی مہمان خصوصی مسز شرمن بریٹلیس وائس لیفٹیننٹ آف گریٹر مانچسٹر تھیں۔ تقریب میں میئر آف روسٹل، میئر آف سلفرڈ، پروفیسر ایلن واکر، پرو وائس چانسلر اسکول آف آرٹس یونیورسٹی آف سلفرڈ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میکفس کی ڈائریکٹر کیسرا شراز نے اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ میکفس کا بنیادی مقصد برطانیہ میں مسلم ممالک کی تہذیب و ثقافت اور آرٹس کو روشناس کرانا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ہم فن خطاطی، کیلیگرافی اور تصویروں کی نمائش کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جس میں مسلم آرٹسٹ اپنے فنکاروں کے ساتھ حصہ لیتے ہیں۔ A wonderful event. This is our MacFest Muslim Art and Culture Festival, Women's Art Festival, and we launched a new project called Muslim Diaspora Archives. What we're trying to do is record the life stories of the first generation of Muslims from around the world, including like people like my father, who's now 90 years of age. Their first generation, their experience of coming to England, we want to record all of that.
तकरीब में मुकर्रीन ने कहा कि बरतानिया एक मल्टी कल्चरल सिटी है और इस तरह की नुमाइश और तकरीबात कम्युनिटी को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। आज की जो मार्क फेस्ट इवेंट है, वो एनुअल इवेंट है, बहुत ही अच्छी है। इधर बहुत ही अच्छी कल्चरल इवेंट जो बहुत मुल्कों से लोग आ रहे हैं और द आर्ट इज अमेजिंग। सो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो कल्चर कमिंग टुगेदर। I'm here on behalf of Rochdale. I'm the Mayor of Rochdale, and I'm here at MacFest, which is an incredible festival that started off about 8 years ago, and it's got bigger and bigger, and it brings lots and lots of different parts of the community together in all sorts of different artistic ways. It's absolutely amazing, and Kesra has done a fantastic job. It's really, really brilliant to be a part of it. Bank Union, but it's great to see in our city such widespread cultural diversity celebrated. It's been absolutely great with the artists. I've seen them before actually, some of them, but it's been great, particularly like the music. But it's great that people can actually celebrate their own cultures within our city. So thank you very much. तकरीब में इस्लामी धुनों पर स्कूल्स की बच्चियों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। बर्मिंघम से आए हुए बिनाई से महरूम मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी जिद्दोजहद के बारे में हाज़रीन को बताते हुए कहा कि उन्होंने बिनाई को ना होने को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। Say that there's no limits to what they can achieve, and to always believe in themselves, and that through for every problem or like challenge that they face in life, that there is definitely a solution. It might be a little bit different, and it might take a bit of time for them to learn their way, but there definitely is a way, and it's just about having like the right mindset and support around them. तकरीब के इख्तिताम पर मुस्लिम आर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल के कामयाब इनाकात पर केक भी काटा गया। शेख एजाज अफजल, चीफ रिपोर्टर, टीवी टुडे, यूनाइटेड किंगडम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खबरों की तफसीलात और अपडेट्स